देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सियासी जमातों की जानिब से अवामी ताकत के मुजाहिरे, क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट पे। मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और मैं असम्बली में आज़ाद हैसियत से लड़ूंगा, बैठूंगा। पाकिस्तानी को हम तैयार हो जाओ, अगला साल इलेक्शन का साल है, तैयार हो जाओ। कहा जाता है कि पंजाबी है तो वतन में शादाबी है, बलोच है तो वतन की सोच है, पठान है तो वतन की उठान है, सिंधी है तो वतन की खुशहाली है, महाजर है तो वतन के लिए हाजिर है, और सब एक हैं तो हमारा प्यारा पाकिस्तान है। इसलिए लफ्जों पर लड़ना नहीं चाहिए, आपस में इख्तिलाफात नहीं करना चाहिए। इख्तिलाफ करना है तो काम पर करे, इख्तिलाफ करना है तो कौम की खिदमत के लिए करे, इख्तिलाफ करना है तो झूठे वादो दावों और नारों पर करें, इख्तिलाफ करना है तो अपने हक के लिए करें। और शायद यही वो काम है जो इमरान खान कर रहे हैं, खुलकर इख्तिलाफ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, कभी मियां साहब और कभी जरदारी साहब पर बरस रहे हैं, आगे से आगे बढ़कर एक जलसा कर रहे हैं। तख्ते लाहौर को हिलाने के बाद अब लाड़काना फतह करने का सोच रहे हैं, साथ साथ दावा कर रहे हैं कि अगला साल इलेक्शन का है और दोनों जमातों की हालत इस इलेक्शन में बहुत बुरी होगी। सवाल यह है कि इमरान खान को अपनी उम्मीदें पूरा होने का इतना यकीन क्यों है, और क्या दूसरी सियासी जमातों की जानिब से भी जलसों का इनेकात इस बात का इजहार है कि हवा में इंतखाबात की खुशबू रच बस गई है। दूसरी अहम बात, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुमाली वजीरिस्तान का दौरा, एयर हेडक्वार्टर और अब नेवल तकरीबात में शिरकत क्या जाहिर कर रही है कि मियां साहब ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बेहतरीन हैं, इसलिए फिक्र की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी अपनी पार्टी इस पैगाम को पढ़ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ परिंदे हकीकी मुस्लिम लीग के नाम पर फड़फड़ा रहे हैं। इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अली मोहम्मद साहब आपसे शुरू करते हैं और आमिर डोगर साहब की थोड़ी बात कर लें पहले। कल उन्होंने अपनी जीत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, आज एक और ऐलान कर दिया नया कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीता है तो आज़ाद हैसियत में ही पार्लियामेंट में बैठूंगा। तो ज़रा बताएंगे आमिर डोगर साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये लोटे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हिकमत अमली है कि उनको इस्तीफा ना देना पड़े, या उनका यू टर्न है? चूंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए तो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्तीफा तो देना पड़ेगा। सबसे पहले तो डोगर साहब को कल से मुबारकबादें मिल रही हैं, मैं भी उनको मुबारकबाद एक बार फिर दे देता हूँ। और जिस तरह वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, तो सियासत में भी कोई जबर नहीं। हमने उनको सपोर्ट किया, वो अल्लाह के फजल से जीत गए। खरगोश बल्ला बनने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब खरगोश शेर को खा गया। हाँ, शेर को खा गया, बल्ला बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, खरगोश जानदार होता है, बल्ला बेजान है। अब खरगोश से बल्ला अगर आप चाहती हैं कि बन जाए तो वो तो उनकी मर्जी पे है ना। वो हम नहीं चाह रहे थे, यकीन करें, हम नहीं चाह रहे थे। वो सपोर्ट किया, वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है बनाना चाह रहे थे, दिन रात मेहनत की उन्होंने, आमिर डोगर के लिए दी। मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी चॉइस है। अगर वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, बसद शौक शामिल हो, आजाद बैठना चाहते हैं, आजाद बैठे। डोगर साहब की है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मैं ये समझता हूँ ये जीत उस सोच की है जो 65 दिन कंटेनर से अवाम को दी गई और वो मैसेज क्लिक कर गया। क्योंकि कल का इलेक्शन, और ये वक्त साबित करेगा कि कल का इलेक्शन अगर एक कंस्टिट्यूएंसी पे पूरे पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार होना है तो यही वो इलेक्शन था जो कल कल डिसाइड हो गया। मुल्तान ने डिसाइड कर दिया, मुल्तान ने डिसाइड कर दिया। लेकिन जिस सोच का आप जिक्र कर रहे हैं ना, आपकी सोच कहती है असेंबली में नहीं बैठना, आमिर डोगर की सोच कहती है असेंबली में बैठना है। किस्सा पारीना बन गई। तो मेरा सवाल, आमिर डोगर की सोच कहती है पार्लियामेंट में बैठना है, आपकी सोच कहती है पार्लियामेंट में नहीं बैठना है। और खरगोश अगर शेर को खा गया तो अकेले तो नहीं खा गया होगा ना, मदद शामिल है आपकी। आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं पारस। कल का मुकाबला और आगे मुस्तकबिल में उनका लाए अमल। कल का मुकाबला दो सोचों का मुकाबला था। जिस तरह 65 दिन इमरान खान ने मैसेज दिया,
ہمارے ہاشمی صاحب اور آپ کو ایک چیز کا بالکل جو ہے یو ہیو ٹو ایکنالج، لطیف بھائی بھی کریں گے، جاوید بھائی، کہ عمران خان نے جب سے ہاشمی صاحب ہم سے گئے، نہ کنٹینر پہ نہ ٹی وی پہ نہ کسی جلسے میں ہاشمی صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی عمران خان کی طرف سے. لیکن کل جب ہم جیتے تو یہ وہ سوچ، یہ دو سوچوں کا مقابلہ تھا. شاید عمران خان صاحب خود نہیں کر رہے ہیں. کل وہ سوچ جو عمران خان دے رہے ہیں وہ جیت گئی. اور پرسوں اپنا ڈوگر صاحب نے اسمبلی میں کیا کرنا ہے وہ ان کی مرضی ہے، وہ ہمارے غلام. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج جو آپ نے سرگودا میں بڑا آپ کا جلسہ تھا آج کا بھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم وہ سیاست کے لیے فری ٹیوشن دینے کی انہوں نے آفر کی، تو عامر ڈوگر کو ٹیوشن نہیں دیا آپ نے کہ انہوں نے آج ہی فیصلہ بدل لیا، یا یہ ٹیوشن کا ہی اثر ہے؟ دیکھیں یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، ٹیوشن دینا نہ دینا یہ تو ان سے پوچھے نا، یہ تو ان سے پوچھے، اور یہ تو شہلا بی بی سے پوچھے جو ٹیوشن دلا کے کل اپنی تاج پوشی کرنے جا رہے ہیں. سینئر وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بچکانا باتیں، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بچکانا باتیں کہہ رہے ہیں ٹیوشن کی بات. میں نے نہیں کی، آپ نے آج سے میں تقریر نہیں سنی، آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر نہیں سنی. انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ثابت ہو گیا کہ جو عمران خان 65 دن بولا وہ عوام کے ادھر چلی گئی. چلیں عامر ڈوگر ہمدرد ہیں، عامر ڈوگر آپ سن لیجئے گا تقریر ان کی. عامر ڈوگر جو ہے نا وہ ہمدرد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اب کیا لگتا ہے کہ وہ تیار ہوں گے استعفیٰ دینے کے لیے جیسے کہ شیخ رشید تیار ہیں؟ دیکھیں عامر ڈوگر از ناٹ اے ممبر آف پی ٹی آئی. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں جبر نہیں، وہ تو شیخ رشید بھی نہیں ہیں. ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، باہر آتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو بات نہیں کرنا چاہیے. کل کا مارکا یہ ثابت کر گیا کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ کے جھنڈوں میں دفن ہونے کی باتیں کر رہے تھے، وہ لوگ جو مسلم لیگ کے جھنڈوں میں دفن ہونے کی باتیں کر رہے تھے، ان کو ملتان کے عوام نے یہ میسج دیا کہ اگر آپ نے دفن ہی ہونا ہے تو پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو، پاکستان کے مسلم لیگ کے جھنڈوں میں. اور میں آپ کے شمع گرمانہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں پارس، مجھے اگر دفن کرنا یہ علی محمد کو تحریک انصاف کے جھنڈے میں نہیں، پاکستان کے جھنڈے میں. بات پاکستان کی ہوگی، مسلم لیگ یا پی ٹی آئی کی. یہ ہم سب کی خواہش ہے، یعنی کہ عامر ڈوگر صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے اور ملتان نے میسج دے دیا ہاشمی صاحب کو بھی اور میاں صاحب کو بھی. ٹھیک ہے، تو یہ میسج آپ کو کیا لگ رہا ہے میاں جاوید لطیف صاحب؟ میں چاہوں گی ذرا چھوٹا سا اس پہ کامنٹ کر دیں. یہ عامر ڈوگر کے خیالات جو بدل گئے کیوں؟ کیا استعفے کا ڈر ہے یا کوئی اور بات لگ رہی ہے؟ ان کی اپنی لیڈرشپ کے خیالات کیونکہ بدلتے رہتے ہیں. تو کوئی حکمت عملی تو اختیار نہیں کر لیا آپ نے؟ دیکھیں پرس بات یہ ہے، ابھی جو انہوں نے بات کی ہے نا، میں اس کا جواب ضرور دوں گا. گزارش یہ ہے، آپ نے کل کے الیکشن کی جو بات کی ہے، عمران خان صاحب نے آج سرگودا میں یہ بات کی ہے کہ تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے ملتان میں. اب اگر تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے ملتان سے، تو ان کے جو 2013 کے انتخابات تھے اس میں 85,000 کے قریب ووٹ لیا جاوید ہاشمی صاحب نے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیوں کہا؟ آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہاشمی صاحب کے پیچھے، لیکن ہاشمی صاحب ہار گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنڈم ہے حکومت کے خلاف، عوام نے آپ لوگوں کے خلاف ووٹ دیا ہے. آپ کا حق ہے بات کرنے کا، مجھے سننے کا بھی آپ نے حوصلہ ہونا چاہیے. بالکل ہے. گزارش یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 85,000 ووٹ تھا پی ٹی آئی کا. بالکل. پی ٹی آئی نے اب لیا 52 ہزار کے قریب. اب مجھے یہ بتائیں کیا یہ تبدیلی انقلاب ہے کہ 85,000 سے 50,000 تک آ گئے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے کتنا ووٹ لیا، تو پارس میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ بھی ہوگی، ان سے یہ بھی پوچھا جائے. کہتے ہیں کہ وہ خرگوش ہے، کہتے ہیں ہم تو ان کی حمایت کر رہے تھے. بھائی آپ کی قیادت نے اتنا بڑا جلسہ جو اس کے حمایت میں کیا، مسلم لیگ کی قیادت نے، صوبائی قیادت نے بھی، جاوید ہاشمی صاحب جن کی ہم اخلاقی طور پر حمایت کر رہے تھے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. سرکٹ ہاؤس میں آپ کے ایم این اے کیا کر رہے تھے؟ اچھا ایک سیکنڈ، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میری عرض سن لیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بھی ان کی حمایت کی ہے، اس سے ہمیں انکاری نہیں ہے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس کے لیے کوئی جلسہ نہیں کیا. لیکن سرکٹ ہاؤس میں تھے، ظاہر ہے پکنک پہ تو نہیں گئے. اچھا چلیں اس طرح پورے پاکستان سے جس طرح پی ٹی آئی کے جو فنڈ ہیں اس الیکشن میں جھونک دیے گئے اور اس سے نتائج جو کچھ لیے گئے، اگر تو جو آپ بات کر رہی تھی کہ عامر ڈوگر اسمبلی میں آ کر استعفیٰ پیش کرنے آئیں گے یا اوتھ لینے کے لیے آئیں گے. اور دوسری بات یہ بات کرتے ہیں تبدیلی کی، یہ کیسا تضاد ہے کہ اپنی چھوڑی سیٹ پر اگر وہ دوبارہ سے لے لیتے ہیں تو اس پر جشن بھی منا رہے ہیں. اگر 2013 کے صاف شفاف انتخابات تھے تو اس کے نتیجے میں ان کو سیٹ ملی، اور آج جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں یا ہوا ہے
اس میں اگر پی ٹی آئی نے اپنی جو چھوٹی سیٹ دوبارہ سے حاصل کر لی ہے تو اس پر جشن منانے کی جشن اس لیے منا رہے ہیں جو جاوید ہاشمی صاحب پہ الزامات تھے تو اس کو مسترد کیا گیا. جاوید ہاشمی کے جو الزامات تھے، جو جاوید ہاشمی نے بات کی، وہ خالی جاوید ہاشمی نے بات نہیں کی، وہ جنرل اسلم بیگ نے بھی بات کی، وہ ہارون رشید نے بھی بات کی، وہ پاکستان کے ہر سیاسی کارکن نے بات کی. اگر وہ لوگ بھی عوام میں ہوں گے الیکشن لڑیں گے، عوام انہیں بھی مسترد کریں گے. آپ اس پہ کمنٹ کریں. ایک ون لائنر. میاں صاحب کل ہار کے بھی جیت گئے. آپ کو پتہ ہے کس طرح ہار تو گئے، ہاشمی صاحب سے پرانا بدلہ لے لیا. اچھا چلیں، ان کا کہنا ہے اچھا بڑی عجیب بات کرتے ہیں. مجھے آپ کو تو عجیب ہی لگیں گی. اچھا نہیں اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پارس کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کل کا جو الیکشن جیتا اپنے ایک، اور وہ اس شخص کا جیتا جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، صلاح الدین ڈوگر کا بیٹا تھا، جو اس حلقے سے 2 دفعہ ایم این اے رہ چکے، اور اس پیپلز پارٹی کے بندے کی حمایت کی جو اپنے انتخابی اعلان کرنے سے ایک دن پہلے تک پیپلز پارٹی کا تھا. اس کے ورکر نے بھی ووٹ اسے دیا پیپلز پارٹی کو. محسوس کر رہی ہے پی ایم ایل این جاوید ہاشمی صاحب کو سپورٹ کر کے، یا پھر آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کیا، یہ غلطی ہے. نہیں دیکھیں، ہم نے یہ غلطی ضرور ہے کہ اگر ہم ان کو حمایت کر رہے تھے تو ہمیں اپنا نشان ان کو دینا چاہیے تھا، اور اس کے لیے پھر ہمیں پورا سپورٹ کرنا چاہیے تھا، جلسہ کرنا چاہیے تھا. عمران خان کے جلسے کے بعد مسلم لیگ کی قیادت کو اس کی حمایت کے لیے جلسہ کرنا چاہیے تھا اور کھل کے اس کی حمایت کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ یہ سونامی الرٹ ہے آپ کے لیے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے گیم چینجر ہے، یہ ایک ہی بال میں دونوں کی وکٹ چھڑا دی ہے. پیپلز پارٹی کی بھی عمران خان صاحب جو پچھلے 2 ماہ سے جو باتیں کر رہے ہیں، 14 اگست کی تقریر ان کی اٹھا کے دیکھ لیں اور 14 اکتوبر کی بھی اٹھا کے، کوئی فرق بتا دیں. الزامات سے بھری تقاریر جو ہیں اور کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ کنسسٹنسی ہے. کیا پیغام جو یوتھ جا رہی ہے، جو یوتھ ان کے حلقوں میں جلسوں میں جا رہی ہے، ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہر ایک کو گالی دو؟ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی تصدیق کرو. یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس نظام کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کرو. یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نظام کو ناکام ثابت کرتے کرتے بھلے ریاست کو ناکام ڈکلیئر کر کی بات نہ کریں، کرپشن کی بات نہ کریں، بادشاہت کی بات بالکل نہ کریں. کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں. یہ بات خیبر پختونخوا میں بھی کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو بات، اچھا مجھے یہ بتا دیں، ان کی باتیں آپ کر لیں. اچھا میری بات تو سن لیں. پارس میں ایک جلسہ ہو جائے، دل میں چور. مجھے یہ بتائیں، کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے ہیں 3 صوبوں کے بارے میں، کیا گیس بجلی وہاں فری ہو گئی؟ کیا وہاں لوگوں کو فری روزگار جو کھانا ملنے شروع ہو گیا، روزگار مل گیا؟ یہ ساری چیزیں جو یہاں کے نیچے، اچھا یہی باتیں جو روز عمران خان سب کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی 300 ملین برآمد کیے. 300 ملین برآمد کیے. آپ نے کتنے برآمد کیے؟ اچھا 2 ارب کی جو کرپشن پکڑی سیکٹری نے، اس کا جو حشر آپ نے کیا وہ بھی پتہ نہیں. کیا پکڑا، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ، خورشید شاہ صاحب آج کہتے ہیں کہ ہم نے تو ملتان کا الیکشن لڑا ہی نہیں، ہم نے علامتی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا. تو جب کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا تو پھر الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ کیا امید نہیں تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی لہر کے آگے ٹھہر نہیں سکے گی؟ دیکھیے، یہ جو حلقہ ہے اس میں 2013 میں بھی ہم نہیں جیتے، اس میں 2008 میں بھی ہم نہیں جیتے. 2002 میں اس کے لیمیٹیشنز جو تھیں وہ اس کی دوسری تھیں، اور اس میں صلاح الدین ڈوگر جو کہ ان کے والد صاحب ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. اور اس دفعہ جو ہے عامر ڈوگر صاحب نے، جو کہ بڑے عرصے سے ہماری پارٹی میں چل رہے تھے، عین موقع پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں آزاد لڑوں گا اور آپ جو ہیں مجھے سپورٹ کریں. تو ہم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، اور انہوں نے عین موقع پہ ہمیں جو ہے دغا دی. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھیں گے، اور ہم نے یہ کھڑا کیا. اور یہ ہمارا حلقہ نہیں ہے. 2002 کے بعد جو ڈی لیمیٹیشنز ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ہمارا حلقہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عامر ڈوگر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دھوکے میں ووٹ مل گیا ہے. اور شیلا صاحبہ اس بات سے تو انکار نہیں کریں گی نا کہ ساؤتھ پنجاب میں بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن آپ نے کہا یہ الیکشن بھی نہیں جیتا، بائی الیکشن اس سے پچھلا والا بھی نہیں جیتا، ٹرن آؤٹ بھی کم رہا. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ووٹ دینے نہیں نکلے آپ کو لوگ. میں اگین یہ کہوں گی
کہ میں نے اپنی جو بات کہی ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو اس میں آپ کو ملک صاحب کی بات سمجھ آ جائے گی کہ 6 سے 5 دن پہلے عامر ڈوگر صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ وہ آزاد لڑیں گے اور پیپلز پارٹی انہیں سپورٹ کرے، ادروائز علاقے میں لوگ انہیں پیپلز پارٹی کا ہی سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی. ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملتان جگہ جہاں پہ 1 لاکھ کا جلسہ کیا گیا ہو، جہاں پہ انسان لاشوں میں بدل گئے ہوں، وہاں پر جو ہے آپ نے شاہ محمود قریشی نے سب کو بہاؤالدین ذکریہ کی قسمیں دے کے ٹھوڑیاں پکڑ پکڑ کے کیمپین چلائی ہو. وہاں پہ تبدیلی صرف یہ آئی کہ آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ اسی سسٹم میں رہ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور تبدیلی یہ آئی کہ آصف زرداری صاحب جو یہ ایک منٹ آصف زرداری صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاست پانی کا بلبلا ہے اور بلبلا جو ہے وہ دوسروں کی پھونک سے بنتا ہے. یہاں آپ نے بتا دیا کہ واقعی کیونکہ یہاں پہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آپ کی پھونک کا بلبلا ثابت ہوا. آپ نے 2 رنگ کے جھنڈے اپنے گردن میں ڈال کے خوب جشن منایا، سب کچھ کیا. وہ کہہ رہا ہے، لے لیا انہوں نے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں اب ان کا ساتھ نہیں دوں گا، اور ان کے اپنے لوگوں نے بھی کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. آپ کے جلسے دیکھ رہی ہیں نا، یہ ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہے ہیں اپنے جلسوں کے، اور آپ نے یہ بھی دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جو نوجوانوں کا ٹرینڈ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بجائے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے بجائے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہو رہی ہے. اس ٹرینڈ کو تبدیل کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے کیا کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی، کیا کر سکتی ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے عمران خان نے روایتی سیاست کو تبدیل کر دیا ہے. میں ضرور مانتی کہ عمران خان نے روایتی سیاست کو تبدیل کر دیا اگر ان کی پارٹی میں لوٹوں کے ڈھیر نہ ہوتے. اور اتنے لوٹے ہیں کہ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ کس کام کے لیے کون سا لوٹا استعمال کروں، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں وڈیروں اور جاگیرداروں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی. لاڑکانہ میں 21 تاریخ کو جب وہ اعلان کر رہے ہیں آنے کا تو ممتاز بھٹو سب سے بڑا وڈیرا، لیاقت جتوئی ایک اور وڈیرا، نادر اکمل لغاری ایک اور وڈیرا، اور الطاف انر ایک اور وڈیرا. اس سے ان کے شاہ محمود قریشی مل رہے ہیں جا کے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں. پوچھ لوں کہ عمران خان صاحب کو ایک منٹ بات پوری کر لوں. دوسری بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے پارٹیز پر بتا دینا رشید بٹ جو ہیں، میں یہی کہوں گی کہ جی ان کی اپنی قربانی ہو گئی، پتہ نہیں انہیں اپنی انگلیاں چیک کرنی چاہیے کہ کس کے کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے پارٹیز کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں. خود محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہم 16 سیٹوں کے ساتھ جو تھے وہ تھے اپوزیشن لیڈر تھی محترمہ، اور اس وقت ایسی قوتیں موجود تھیں جو ہمیں بلبلا بنانا چاہتی تھیں. وہ چاہ رہی تھیں کہ ہم جو ہیں اس طرح کے دھرنے دیں، سب کچھ کریں، لیکن ہم نہیں بنے. اور اگر ہم جو ہیں اس وقت اگر کم اس میں ہیں، ایک ہماری پارٹی میں کہیں مسئلے ہیں، تو ہم کھڑے ہیں اپنے پورے قد سے، ہم ٹھیک کر لیں گے. ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اس کو لے کے چل لیں. میں آپ ہی کا سوال، ٹائم مجھے دیں اب. اگر بھی کہا ہے شہلا صاحبہ، ویسے لوٹوں کی بات سے پہلے کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کوئی لوٹا نہیں ہے نا؟ دیکھیے بس ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جب ہم سے چاہیں، جب ہم سے چاہیں وہ مخالفت کریں اور چھوڑ دیں، اور جب وہ چاہیں میں سب کے لیے میری بات سن لینا. اگر سوال کیا ہے میں بس اپنی بات کا جواب دے دوں. میرا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی لیڈر اور ارے بات تو سنے نا، کسی بھی لیڈر اور کسی بھی عام آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اختلاف کر کے اپنا راستہ جہاں چاہے بدل لے. بڑے بول نہیں بولنے چاہیے کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. اگر آپ کی اجازت ہو جی چلیں اب ذرا سن لیتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے عمران خان کو پتہ ہی نہیں کون سے لوگ کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں تو بھائی بھائی ہیں اندر سے، ان کی اجازت ہو، کیونکہ ہمیں ہر شو میں ان دونوں کی مخالفت ہم آپ کے بھی بھائی ہیں، کیونکہ سٹیٹس کو ہے اور ہم سٹیٹس کو تو دیکھیں. سب سے پہلی بات سٹیٹس کو توڑنا ہے، رائٹ لیفٹ میں سٹیٹس کو کے سمبلز کو کھڑا کر کے. قادری اور عمران میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے لوٹوں کا جواب میں جواب دیتا ہوں، پہلے لوٹوں کا بالکل جواب دیتا ہوں، اور لوٹوں کے ساتھ پیالوں کا اور بھی بہت سی چیزوں کا. آج پاکستان کی ساری قوم کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ شہلا صاحبہ تو نہیں، یہ تو پرانی ورکرز میں سے ہیں، لیکن
سب کے پاس لوٹے ہیں. ان کے کچھ مہربانوں کی برکت سے آج پیپلز پارٹی پہ وہ دن آ گیا کہ لوگوں کو اپنے نام بدل بدل کے بھٹو صاحب کی پارٹی بچانی پڑ، زرداریوں کو بھٹو بننا پڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، پلیز لیٹ می ٹاک ناؤ، اور دوسری بات یہ ہے وہ ملتان جو سابقہ ان کے وزیر اعظم کا گھر ہے، اس ملتان میں مقابلہ کس کا؟ ہاشمی صاحب اور ڈوگر صاحب کا. کوئی پیپلز پارٹی کو پوچھے نا، کسی کو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا نام تک نہیں پتا ہو. زمانت ضبط ہو گئی. 6,000 پلیز پلیز 6,000 وہ ایک زمانہ تھا اسی ملتان میں 150 160 صرف دفتر ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے. ان لوگوں کی برکت سے جو بی بی شہید کے جنازہ اٹھنے کے بعد 5 سال ان کے اقتدار کے مزے تو لیتے رہے ان کے نام سے، لیکن 5 سال بی بی شہید کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا. حالانکہ زرداری صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے کیمرہ پہ کہا تھا مجھے پتا ہے بی بی کے قاتل کون ہیں. تو زرداری صاحب جس طرح آپ نے ہم شرمندہ ہیں، بی بی کے قاتل زندہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کل کا جو جلسہ ہے نا اس میں 2 کام ہونے چاہیے. اس میں 2 کام ہونے چاہیے. ایک نواز گو کے نعرے تو ادھر کل انشاءاللہ لگیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کل بڑا مناسب دن ہے، سانحہ کارساز کے شہداء کا دن ہے. کل زرداری صاحب یا بلاول زرداری صاحب ان کو بے نظیر شہید کے قاتلوں کے نام کل لینے چاہیے، کیونکہ ان کو پتا ہے 5 سال انہوں نے نہیں بتائے. دیکھیں یہ منافقت کی سیاست اور نہیں چلے گی. میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے کھل کے حمایت کی ڈوگر صاحب کی، ان کو کھل کے حمایت کرنی چاہیے تھی. بلاول بھٹو زرداری نے تو پرویز مشرف کا نام میں نہیں لیا، سمجھتا انہوں نے ہوں تو کل کھل کے بتا ملتان نے دیا جو نا. میسج دیا نا، میں اس پہ ختم کروں اپنی اس بات کو. اس وقت کل ملتان نے جو میسج دیا زرداری صاحب کو، میاں صاحب کو، وہ میسج ہے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ہاؤس آف کامنز میں اس وقت کے برطانیہ کے وزیر چیمبرلین کو دیا گیا تھا. وہ یہ تھا، ہاؤس آف کامنز میں ان کو کہا گیا ان دا نیم آف گاڈ گو، چیمبرلین کو کہا گیا. کل ملتان نے زرداری صاحب اور میاں صاحب کو میسج دیا، دونوں کو. ملتان نے کراچی اور لاہور دونوں کو میسج دیا، میاں صاحب کو بھی زرداری صاحب کو بھی، ان دا نیم آف گاڈ گو. ٹھیک، علی محمد صاحب بریک لینی ہے، لیکن کیا یہ ابتدا کے بعد اب آپ نے دیکھا نا ہر پولیٹیکل پارٹی اس وقت جلسے جلوس کر رہی ہے، میاں صاحب بھی کر رہے ہیں، قادری صاحب بھی کر رہے ہیں، اور کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا. آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے الیکشن کی فضا بنا دی ہے، ماحول بنا دیا آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی جلسہ کر رہی ہے، میاں صاحب کو بھی ہمت پکڑنی چاہیے، وہ بھی مینار پاکستان پہ آئیں. اگر سیاسی پارٹی جلسے کریں گی پارس، اس کا فائدہ پتہ کس کو ہوگا؟ سیاست دانوں کو ہی ہوگا. اس سے اینٹی ڈیموکریٹک فورسز اپنی بیرکوں میں واپس جائیں گی، اس سے سیاست دان اور سیاسی میدان تگڑا ہوگا. سیاسی مخالفت ہم کریں گے، آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ حکومتی مشینری استعمال کر لی. میں سمجھتا ہوں آئی کے نے جو کام کیا نا خان صاحب نے، وہ یہ کیا کہ ساری قوم کو یہ بتا دیا کہ تمہارا حق کیا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سب اٹھ کے ہمیں ہی ووٹ کریں، ان کے بھی ووٹر، لیکن ان کو سوئے ہوئے دماغوں کو عمران خان نے جگا دیا. بالکل 65 دن میں. ٹھیک ہے، اور الیکشن کا ماحول بھی اس وقت بن رہا ہے، بنا رہے ہیں آپ لوگ. آصف کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے آپ نے یہ دھرنے اور جلسے جلوس دیے ہیں جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں. جنہوں نے کیا نا میاں صاحب کی حکومت کے خلاف ختم خواجگان، یہ ان میں سے ہی شامل ہیں جو اس وقت پرانے ڈکٹیٹر کو کہتے تھے مرد کے بچے بنو، اور اس کے بعد اس ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ان کی حالت ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو آج بھی کریں گے اس بات کو کہ آپ کے دھرنوں سے قوم کو نقصان نہیں ہوا چاہیے، ان جیسے پولیٹیکل ورکرز کو آگے کرنا چاہیے. چلے میں ایک بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا شیلا صاحبہ وہ آج ایک سوال میں بعد میں پوچھوں گی. بریک کے عمران خان نے آپ لوگوں سے پوچھا کب تک بھٹو کے نام کو استعمال کرتے رہیں گے آپ. ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز سپیڈ. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب، جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. پہلے ان کے جو یہ دھرنے تھے وہ یہ دھاندلی کے بے بنیاد الزامات پر تھے، قوم کو گمراہ کر رہے تھے، اور پھر سازش آپ نے کہہ دیا کہ ان کے پیچھے ہے، اور یہ ایجنٹ بھی ان کو کہہ دیا، غیر ملکی سازش بھی باتیں ہوئی. خواجہ آصف نے کہا کہ جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں نا ان کو ناکام کرنے کے لیے یہ دھرنے یہ دے رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں. کوئی ایک وجہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس بتانے کے لیے کہ کیوں یہ دھرنے جلسے جلوس دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی شک ہے تو ان کے چہرے کو بے نقاب کریں. پھر دیکھیں فارس، سازش ہے کوئی؟ میں جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو فیصلہ آپ خود کر لیں. جی
بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے، جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس کو 4 بڑے چیلنج کا سامنا تھا: توانائی بحران، گورننس، سفارتی تنہائی، دہشت گردی. جی ان چاروں کو اس موجودہ حکومت نے جس طرح ایڈریس کیا، جس طرح ہم نے مذاکرات کو ترجیح دی، ناکام ہوئے، ہم نے آپریشن کے لیے بڑھے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں اندھیروں کی، جو آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے 19 منصوبوں پر ہم کام شروع کر چکے ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ نے پاکستان کے عوام کو کیا دیا ہے؟ 500 ارب روپے آپ نے آئی پی پیز کو دے دیے ہیں. کیا آپ نے ایفیشنسی آڈٹ کیا اس کا؟ کیونکہ نیپرا نے آج کہا ہے کہ 40% پروفٹ کما رہی ہیں یہ آئی پی پیز. کیا آپ نے اس کا ایفیشنسی آڈٹ؟ دیکھیں پارس، ایک تھا لانگ ٹرم پلاننگ، ایک تھی شارٹ ٹرم پلاننگ. ہم دونوں میں جب کام کر رہے تھے، اور دیکھیں اوور نائٹ کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں تھا. نہ کوئی ڈیم 1 سال میں بن سکتا تھا، نہ اندھیروں میں پاکستان کو فوری طور پر نکالا جا سکتا تھا. عمران خان نے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اچھا میری عرض سن لیں، میری بات 2-3 چیزیں نا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ نے بجلی کی بات چھیڑ دی ہے، آپ نے بات کی ہے تو مجھے اس کا جواب ایفیشنسی آڈٹ کروایا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 14 ماہ میں 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے 19 منصوبوں پر جب ہم نے کام شروع کیا تو یہ پاکستان دشمنی میں نہیں کیا، پاکستانی قوم کے مفاد میں کیا. جب پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا، ہم نے بہتر سفارت کاری کے دنیا میں پاکستان کے لیے سرمایہ کاروں کو لے کر آنے کی جو منصوبہ بندی کی، اور لوگ آئے. جس طرح چین آ رہا تھا، اس طرح اس تناظر میں جو خواجہ آصف نے بات کی، اس تناظر میں کی گڈانی پاور پارکس. ابھی آپ نے اس کی ذکر کر دیا نا، انویسٹمنٹ کی بھی آپ نے بات کر دی. یہ گڈانی پاور پارکس بہت شور مچا رہی ہے آپ کی حکومت اس حوالے سے. آپ کو پتا ہے چین نے آج کیا کہا ہے؟ چین نے کہا ہے کہ یہ جو 660 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے نا، وہاں پر یہ فیزیبل ہی نہیں ہے. پھر جو آپ کراچی میں پلانٹس لگا رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا انوائرمنٹ کی وجہ سے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بااثر لوگ ہیں ان سے 384 ارب روپے بلز کی مد میں آپ لوگ وصول کر ہی نہیں سکے. مجھے یہ بتا دیں کیا خدمت کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت اس عوام کی؟ اچھا پارس، اگر تو ہم نے جو آپ گنوا رہے ہیں، اگر تو ہم نے واقعتاً یہ غلط کیا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے احتساب. اچھا میں میری سن لینا، اس طرح نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ روش ترک کرنی ہوگی کہ 6 ماہ بعد کوئی 8 ماہ بعد کوئی منصوبہ بندی کو کر رہی ہے حکومت، اس کو چلنے نہ دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے تھے. بھئی اگر کر رہے تھے 10 سال آپ آمریت کو دیتے ہیں. لطیف صاحب ان کو چھوڑ دیں، چین خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے تو 4-5 منصوبوں کا نام گنوا دیا نا، اگر 4-5 منصوبے 19 منصوبوں میں سے 4-5 آپ نے اس کا مطلب چین نہیں چاہتا ہم مستفیل ہوں. یہ چین نہیں چاہتا. تھوڑا رسپانس دے دو اس پہ. اب میری بات سنیں، میں نے اور چیزیں یہ ہم پہ الزام ہے نا، آصف صاحب نے ہم پہ الزام لگایا ہے. ایک سیکنڈ اگر مناسب سمجھے تو اگر اجازت دے. میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب نے ہم پہ الزام لگایا. میں آپ کو سنتا ہوں نا، مجھے میاں جاوید لطیف صاحب، اگر پارس جو ہم منصوبہ بندی کر رہے تھے، جو میں نے 4 باتیں گنوائیں کہ یہ سب سے بڑے چیلنج تھے موجودہ حکومت کو، اگر ہم بہتر سمت پہ نہیں جا رہے تھے تو دنیا کا کوئی بندہ نہیں. ایک سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں وجہ کون ہے. وجہ وہ ہیں جنہوں نے نومبر 2013 میں جب لندن میں منصوبہ بندی کی اور آ گئی سازش. نہیں سازش ہے نا، اتنے بے نقاب کریں نا. میں بے نقاب کر رہا ہوں نا. میری عرض سنیں، میرے بے نقاب کرنے سے تو ان کو شاید اثر نہیں ہوگا. پوری قوم نے ان کو بے نقاب کر دیا. پوری قوم نے جب یہ آپ کو کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں اگر ڈالر کی قیمت بڑھنا بے نقاب نہیں ان کو کیا، اگر روپے کی قیمت گرنا ان کو بے نقاب نہیں کیا، اگر منصوبوں کو رک جانا، اگر چین کے صدر کا یہاں آنا رک جانا، یہ تمام چیزوں کو رک جانا. ایک بات میں اور پوچھ لوں پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. لیکن اب آپ نے یہ اپنے پروجیکٹ سے ایک سیکنڈ سے علی محمد صاحب ایک بات یہ بتا دیں کہ ساہیوال، شیخوپورہ اور رحیم یار خان میں جو زرعی زمین پر آپ لوگ اپنے کول پاور پروجیکٹس لگا رہے ہیں، یہ کتنا صحیح ہے؟ کیا لگانا چاہیے؟ آپ کو چولستان میں کہیں جگہ نہیں ملی، آپ لوگوں کو کہیں اور جگہ نہیں ملی، اس کے لیے زرعی زمینیں ضروری تھی. میں عرض کرتا ہوں جو ایریاز مارک کیے گئے ہیں ان جگہوں پر سارا رقبہ زرعی رقبہ ہے، سارا بنجر نہیں ہے. ان علاقوں میں کوئی بنجر نہیں ہے علاقہ، مگر ان علاقوں میں لگانا ضروری تھا. اور ایک میں اور عرض کرتا ہوں، انہوں نے بڑا شور کیا تھا پارس، انہوں نے اتنا شور کیا تھا کہ پنجاب میں جو میٹرو بس کا
اور جنگلہ بس اس کو کہتے تھے. ایک نقل کی ہے انہوں نے کہ پشاور میں اسی جنگلہ بس کو شروع کر رہے ہیں. وہ بعد میں کریں گے, پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیم پہ شاید پیسے خرچ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, گورننس کون سی چیز ریفارمز لے کر آئے ہیں خیبر پختونخوا میں جو آج پنجاب میں بات کر رہے ہیں؟ چلا صاحب ایک منٹ دیجیے گا, تقریر ختم ہوگی, میں ختم ہوگی. آپ اچھا ہر ایک کو تقریر نہ کہا کرو بھائی, ہر ایک کو اپنی تقریر کر لیتے ہیں. یہی عمران خان کی عادت ہے کہ دوسروں کو گالیاں دینا, دوسروں کو برا کہنا. ہر ایک کو تقریر کریں, اپنی بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ ملی ہوئی ہے, اسی طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح عمران خان قادری ملے ہوئے ہیں, جس طرح عمران خان اور قادری ملے ہوئے ہیں. دیکھیں علی مسلم وغیرہ ملے ہوئے ہیں نا. آپ نے بات کر لی ہے, مجھے بات کرنے دیں. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, ہر ایک کو گالیاں دیں وہ ٹھیک ہے, دیکھیں دوسرے کی سنیں نا آپ. ٹھیک ہے, میں آگے سوال کر لوں, آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں پہلے. میرا حق ہے کہ میں اس پر رسپونڈ جلدی سے کر دیں, ٹائم کم. یہ اگر یہ اجازت دیں پلیز, میں نے آپ سے ذرا کا طریقہ ہے خود بات کر کے پھر بیچ میں دوسرے کو نہ کرنے دیں. دیکھیں اگر خواجہ آصف صاحب کو ہم نے کے پی کے میں روکا ہے, میں سمپل سے ہی بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ کا جو فیصل آباد الیکٹریسٹی کارپوریشن ہے فیسکو, وہ ڈیفالٹر ہے. جو اپنا عابد شیر علی صاحب کا اپنا گھر ہے, اچھا آپ کا اسلام آباد آئی ایس کو ڈیفالٹر ہے, آپ کا لیسکو لاہور کا ڈیفالٹر ہے, اور سب سے بڑے مزے کی بات پرائم منسٹر ہاؤس ڈیفالٹر ہے, نیشنل اسمبلی ڈیفالٹر ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ڈیفالٹر ہے. کیا ہم نے روکا ہے اس کو کرنے کے لیے؟ اور اس سے بڑی بات سیال کوٹ کی باؤنڈری پہ ہمارے پاکستان میں رہے ہیں. آپ کا وزیر اعظم ہندوستان کو ٹارگٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ چنوٹ میں آپ کے وزیر اعظم صاحب کے خاندان کی شریفوں کی شوگر ملز لگی ہیں. چنوٹ میں آپ کی ملز لگی ہیں, اس وجہ سے آپ کا وزیر اعظم ہندوستان کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکتا. چنوٹ میں شوگر ملز کس کی لگ رہی ہے؟ چنوٹ تباہی کر کے تو آپ کی وجہ سے پاکستان کی آپ تباہی کر رہے ہیں, اداروں کی تباہی کر رہے ہیں. پتہ ہے کون اس کی خدمت کر رہا ہے زیادہ؟ شیلا صاحب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ایک کال پر, جی وہ عمران خان صاحب کی ایک کال پر آپ نے دیکھا کہ جلسے ہو جاتے ہیں نا, کراچی میں ہوئے, لاہور میں ہوئے, اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے حکومتی وسائل استعمال کر کے اگر کل کے جلسے سے آپ ایک ریکارڈ بنا بھی لیں تو کیا یہ ریکارڈ جچتا ہے آپ کو؟ میں آپ سے پارس ایک بات کہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئیں 18 اکتوبر کو تو ہماری حکومت نہیں تھی, ہم نے اپنے کوئی حکومتی وسائل استعمال نہیں کیے تھے. مئی 86 میں جب آئیں تو ہماری حکومت نہیں تھی, کوئی وسائل استعمال نہیں ہوئے تھے. بی بی یہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے, یہاں پہ انسان آتے ہیں اور انسان لاشیں بن کے واپس نہیں جاتے ملتان کی طرح. دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ علی محمد صاحب نے نہیں شیلا صاحب اس کا جواب دیں, کیا کل سندھ میں عام تعطیل نہیں ہے؟ 2300 بسز آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے, وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ پولیس والے جی, اور یہاں پہ جلسہ گاہ کے 3 دن سے دکانیں بند ہیں, لوگ محصور ہیں, کیوں؟ ہفتے کو پورے پاکستان میں عام تعطیل ہوتی ہے, اور سندھ میں کل اس لیے عام تعطیل ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہے, اور ہم نے بسیں بک کی ہیں, جو کہ ہمارا حق ہے, بک کی ہیں, بک. تیسری بات یہ ہے کہ علی محمد صاحب نے ایک بات, میں چاہ رہی ہوں کہ اس کی میں ایک بات کر لوں. آپ کے فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دھرنوں کے دھرے رہ گئے وہ ویسے بھی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, ہمیں کون دے رہا ہے؟ ہمیں بھی پاکستانی دیتے ہیں, ہمیں تو بھائی باہر سے کوئی یہ کہتا ہی نہیں. پیسہ ہے پاکستانیوں کے پاس, کوئی بنانے والے ملک نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی, اگر مجھے کہنے دیں, اگر میں ایک بات کہنا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, علی محمد صاحب ساتھ سے لیں. شیلا بی بی کو بولنے دیں, آپ کی ساتھ ویسے عجیب, جی شیلا صاحب بات کریں, عجیب ہے پاکستانی قوم بھی ٹیکس نہیں دیتی, چندہ دے دیتی ہے, سوئٹزرلینڈ سے پیسے آ جاتے ہیں ان کو بینک سے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے چاہے کہیں سے بھی پیسہ آئے, طلاق یافتہ بیوی کی پراپرٹی نہیں ہے ہمارے پاس. میرا کہنا یہ ہے کہ میرا یہ کہنا ہے نہ وہ چلتے وقت دیکھے گئی ہے, نہ وہ چلتے وقت دیکھے گئی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ علی محمد صاحب نے ایک بات کہی, اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے زرداری کو بھٹو بنا دیا. دیکھیے پاکستان میں اور دنیا میں بھٹو کبھی کاسٹ تھی, لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب کو ٹھکرا کر, اس کی ڈکٹیٹرشپ کو ٹھکرا کر اپنی پارٹی بنائی,
اور ظلم سے ڈکٹیٹرشپ سے ٹکر لی. اس وقت سے بھٹو ایک عزم ہے, ایک مشن ہے, اور سیدہ شہلا رضا زیدی بھی بھٹو ہے, اور ہر وہ شخص جو ظلم کے آگے سر اٹھائے وہ بھٹو ہے, اور جو ڈکٹیٹر کا جو ہے وہ بنے پولنگ ایجنٹ وہ عمران خان ہے. جی بولیے. ٹھیک. شہلا صاحبہ دیکھیں, اگر آپ نے مقبولیت کوئی جانچنا ہے تو پنجاب کیوں نہیں, کے پی کے کیوں نہیں, اور عمران خان نے آج سوال کیا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ بھٹو کا نام کتنی بار استعمال کریں گے. انہوں نے سوال کیا, ہم مرتے دم تک استعمال کریں گے, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں بھٹو کا نام سیاستدانوں کے لیے عزت کی نشانی ہے. اور اگر ہم غیر مقبول ہوتے تو کے پی کے میں عمران خان 2 مہینے کے بعد 24,000 ووٹ نہ دیتے, 90,000 سے 24,000 پہ نہ جاتے عمران خان. اس پہ لکھے روٹی کپڑا اور مکان. یار سندھ میں تو دے دے, آپ 40 سال سے سندھ میں گجرانوالہ پہ اس کی تاریں کٹ گئی تھی. آپ کے کنٹینر میں گجرانوالہ کی تاریں کٹ گئی تھی. آپ کے کنٹینر کی تاریں گجرانوالہ پہ کٹ گئی تھی. آپ کے ساتھ استعمال کر کے یہ بتا رہے ہیں جو جشن منایا جا رہا ہے لوگ مانے آپ جشن منا رہے ہیں. شہلا صاحبہ ٹائم ختم ہو گیا. مودی کے خلاف کب بولیں گے, استعمال کیے جا رہے ہیں. پوچھیں میاں صاحب مودی کے خلاف کب بولیں گے, پوچھیں گے. بہت چنیوٹ میں شوگر مل. بہت شکریہ. دھرنوں جلسوں سے حکومت ہلا دو, دھرنوں جلسوں سے حکومت بچا لو. یہ سب کیا عوام کے لیے ہے؟ سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.